अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सिंध में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसका पहला मरहला हुआ, 14 अजला में पोलिंग हुई और पोलिंग के अमल के दौरान आपने देखा इवन यहाँ लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ जाँ बहक भी हुए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले मरहले में मैदान मार लिया है और मैदान ऐसा मारा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी MQM भी, JUI भी इस पे नाला है। वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अपोजिशन की जमात GDA भी कह रही है कि बदतरीन धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल के इस इलेक्शन में धांधली की है। और दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली है उसमें भी जो इत्तेहादी हैं खालिद मक्सी और असलम बोहतानी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। इरशाद साहब, सिंध के लोकल बॉडी इलेक्शन से ही हम शुरू करेंगे। ये इलेक्शन हो गया, पीपल्स पार्टी ने मैदान भी मार लिया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं और सवालात बहुत से हैं। जहाँ ये एक तरह से खूनी इलेक्शन था, दूसरी तरफ हमने जो बदइंतज़ामी देखी इलेक्शन कमीशन की जानिब से और मिस मैनेजमेंट देखी, वो भी अपने तय थी। एक उम्मीदवार का निशान किसी और उम्मीदवार के नाम के सामने है और बाज़ औक़ात तो जो जमाती उम्मीदवार थे उनके निशानात ही कोई और अलॉट कर दिए गए। क्या हुकूमती इत्तेहादी जमातें वक्ती शोर करने के बाद ये सब कबूल कर लेंगी? कबूल तो इनको करना पड़ेगा, इनके पास चॉइस नहीं है। मसला अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी MQM हो या बाप हो या दूसरे लोग हों, जमीयत इस्लाम हो, उनके एक तरफ वो जो कहते हैं ना कि एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ गहरा समंदर है। अब क्या करें? इमरान ख़ान का खौफ जो है वो अब इनको मुत्तहद रखने पर मजबूर कर रहा है। कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। वरना ये जो कल इलेक्शन हुए हैं, देखें जनवरी में मार्च में KPK में इलेक्शन हुए थे, उसमें हुक्मरान जमात बाकायदा हार गई। उसने हारना कबूल कर लिया, लेकिन उस पर ये इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया कि उन्होंने बैलेट बॉक्स तब्दील कर दिए, उन्होंने जनाब इस तरीके के जो हैं इलेक्शन कमीशन से भी। ये भी बड़ी हैरान कन बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या इंतज़ामात हैं। 5 साल में उसने 2 इलेक्शन कराने होते हैं, एक कौमी सूबाई के और एक ये बल्दियाती इंतखाबात कराने होते हैं, कि उम्मीदवार का नाम गायब है, उसका निशान गायब है और लोगों के वोट नहीं हल्के में, यानी जहाँ से वो उम्मीदवार है वहाँ उसका वोट ही नहीं है, वोट किसी और हल्के में डाला हुआ है। अजीब बदइंतज़ामी है। और सिंध पुलिस ने, सिंध इंतज़ामिया ने जो कुछ किया है वो हम अपने तौर पर कुछ भी ना कहें, जो इत्तेहादी हुकूमत के कह रहे हैं। GDA की बात छोड़ दें, वो मुखालिफ हैं, PTI की बात छोड़ दें, लेकिन जो मुस्लिम लीग के मकामी लीडर कह रहे हैं, जो जमीयत इस्लाम के लीडर राशिद सोमरो कह रहे हैं और जो उसके बाद ये MQM वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, तो इसके बाद ये PTI वाले जब ये सवाल उठाते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमतें और ये नज़्म व नस्क जो है बाकी ज़िमनी इंतखाबात कैसे कराएगा? पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं और अगले इलेक्शन कैसे होंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इरशाद साहब, ये जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, देखें वीडियो रिस्पेक्ट, इनका भी अब क्या नज़रिया है। JUI और PTI एक दूसरे की संगीन और कड़ी मुखालिफ हैं, लेकिन सिंध में इनका इत्तेहाद था। फिर लोकल एडजस्टमेंट जी, लोकल इनकी एडजस्टमेंट थी। फिर उसके बाद आप देख लें MQM और पीपल्स पार्टी वफाक में एक दूसरे के साथ बैठी हैं, लेकिन वहाँ पे जब अपने स्टेक की बात आई तो ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गई। हमें सेनेटर ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया लोकल बॉडी इलेक्शन में, आपको मुबारक हो। लेकिन आपके इत्तेहादी भी इस पर रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, JUI वाले भी, MQM वाले भी, फिर बहुत सी बद इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन की जो है उनको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या आपको इलेक्शन के अमल और इलेक्शन के नताइज पे एतमाद है? मतलब हमारी अंदरूनी भी कुछ गलतियां हैं हमारी पार्टी की, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को भी 27 सीटें मिल गई और मैंने, क्योंकि इंचार्ज मैं हूँ इलेक्शन सेल का, सेंट्रल इलेक्शन सेल, तो मैंने अभी पूरी तौर पे हम नताइज की एनालिसिस नहीं कर पाए हैं।
لیکن میں نے جو ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں سیل تھے ان سے میں نے رپورٹ مانگی ہے کہ بھئی کیا ہاؤ ڈو یو ایکسپلین مینی تھنگس. جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے، جی ہاں یہ تمام غلطیاں ہوئی اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا الیکشن سیل وہ پہلا تھا کہ جس نے ان تمام غلطیوں کی نشاندہی اور ہماری وربل کالیں بھی گئیں پولنگ اسٹیشن ٹو پولیس اسٹیشن کے لیول پہ، اور ہم نے تحریری طور پہ بھی شکایتیں کی کہ جہاں یہ چیزیں آئی ہیں تو کوئی 11:30 بجے کا قریب الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ اگر غلط سمبل آئے ہیں یا غلط نام آئے ہیں تو ان حلقوں کے اندر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں گے. غلطی ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس غلطی کو درست کیسے کیا جائے اور اس غلطی کو درست کرنے کے لیے کس طریقے سے تعاون کیا جائے. تو یہ ہم نے طریقہ کار رکھا. جہاں تک یہ ہے کہ کس پارٹی کون سی کس کے ساتھ تھی، کون سی کس کے خلاف تھی، تو اس میں ہر پارٹی آزاد تھی کہ وہ مقامی سطح پہ اپنے ایک دوسرے سے تعاون بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر پارٹی اپنے امیدوار کھڑے کرنے کے لیے آزاد تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کل کوئی 6227 نشستیں تھیں. ہر پارٹی کے ہر نشست پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے اور ہمیں کوئی 946 تو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے تھے. باقی جو تھے، لیکن جے یو آئی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اس علاقے میں، کوئی 100 سال پرانا ان کا دریا پار جو ہے خیرپور کے علاقے میں ان کا ایک بہت بڑا علمی مرکز ہے اور وہ ایک بیس رکھتے ہیں. اسی طریقے سے سانگڑ کو آپ دیکھ لیجئے، پیر صاحب پگاڑیوں کے مریدین ہیں، پیر جو گوٹ کے اندر بھی ان کے مریدین ہیں. تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ تاج حیدر صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو زمینی حقائق ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے، پاکٹس ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، کوئی کہیں پہ زیادہ طاقت رکھتی ہے، کوئی کم رکھتی ہے. لیکن سوال یہ ہے، جی میں گزارش سر یہ کر رہا ہوں کہ یہ بتا دیجئے جو آپ پہ دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے، آپ کو جے یو آئی یہ کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے حکومتی مشینری استعمال کی ہے اور اس کے ذریعے آپ نے دھاندلی کی ہے. اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ الیکشن کمیشن کی تو جو بد انتظامیہ ہیں وہ اپنی جگہ ہے. نہیں دوں گا، کیونکہ میں اگر شکایت کرتا تھا تو کسی خاص واقعے پہ کرتا تھا پاکستان کہ ایک ایویڈنس کے ساتھ ہم لوگ دیتے تھے کہ جناب فلاں جگہ یہ ہوئی ہے. لیکن اگر جنرل بات کر دی جائے کہ آپ نے یہ کی تو اس بات کا کیا جواب دیا جا سکتا؟ تاج حیدر صاحب وہ نشاندہی کر رہے ہیں. راشد سومرو صاحب، وسیم اکرم صاحب نے کل پریس کانفرنس کر دی کہ فلاں جگہ پہ انتظامیہ مداخلت کر رہی ہے، فلاں جگہ پہ پولیس مداخلت کر رہی ہے، اور معاملات اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ ڈاکو آئے، انہوں نے عملے کو بھی اغوا کر لیا، بیلٹ باکس بھی اٹھا لیے اور چلے گئے. تو یہ تو انتظامی خرابیاں ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا قصور نہیں ہے. خمیسو جعفری جو گوٹ ہے ہمارا بند کے ساتھ، وہاں پہ یہ ہوا تھا اور سب سے پہلے ہمارے الیکشن سینٹر نے ان کو الیکشن کمیشن کو شکایت کی کہ جناب یہ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہمارے کارکن بھی موجود تھے اور ہر جگہ ہمارے سیل بھی کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے وہ جو ایک آزاد امیدوار ڈبہ لے کے نہر میں کود گئے، اس کی بھی میں نے ویڈیو سب سے پہلے بھیجی. جہاں جہاں جھگڑے ہوئے ان کی بھی ویڈیوز. اور اس میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ شکایات کو سامنے لایا جائے اور ان شکایات کی تحقیقات کی جائے. ہمارا کوئی آدمی ملوث ہے یا پولیس سے یا کوئی ملوث ہے، سزا دی جائے اس کو. اچھا، یہ جو راشد سومرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ عجیب ہم اتحادی ہیں کہ ایک تو دھاندلی ہوئی، ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، اب ایف آئی آرز بھی ہم پر درج ہو رہی ہیں، ہمارے کارکنوں پر ہو رہی ہیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو اتحاد ہے وفاق میں اور صوبے میں وہ بھی متاثر ہوگا؟ دیکھیے، اب کیونکہ پابندی نہیں تھی، وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اسی علاقے کے اندر، اور جے یو آئی نے ہماری مخالفت کی تھی جبکہ ہم حصہ تھے اس کا.
جو ہماری اتحاد بنا تھا، جی بلکہ چیئرمین بلاول نے اس کی ابتدا کی تھی اتحاد کی، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیول تک ہم نے اپیل کی کہ جناب عالی کیوں یہ ہمارے خلاف الیکشن لڑا جا رہا ہے، صحیح. دوسرے یہ کہ کیوں جو عباسی گروپ ہے اس کو فیور کیا جا رہا ہے. اچھا. لیکن بہرحال ان کی مرضی تھی اور ان کی آزادی تھی، تو ہم نے اس میں کوئی ایسے سخت شرائط نہیں رکھتی ہیں کہ جی اگر آپ ہمارے ساتھ اتحاد میں ہیں تو پھر آپ کی تمام تر نہیں سر، نہیں اعتراض آزادی ہے. نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اتحاد اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیے ایف آئی آر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جی. ایف آئی آر وہ بھی داخل کر سکتے ہیں اگر دوسری طرف سے کچھ ہوئی ہے، اور میں بالکل ہارنا جیتنا غیر اہم ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ ہارتے رہے تھے، جیتتے رہے تھے، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں الیکشن کے اندر. اصل چیز یہ ہے کہ الیکشن صاف ستھرا ہو اور یہ ہم سب کی کامیابی ہوگی. تو اس میں اگر جے یو آئی مدد کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ کہاں کہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں یا کون سی ایف آئی آر جھوٹی ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھنا چاہیے. صاحب اگلے جو مراحل ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ وہاں دھاندلی بھی نہ ہو، امن بھی قائم رہے، قتل و غارت بھی نہ ہو اور اتحادیوں کو شکایات بھی نہ ہوں؟ میں نے پارٹی کا جو مرکزی الیکشن سیل ہے اس کے سربراہ کی حیثیت سے آج ہی الیکشن کمیشن کو تفصیلی خط لکھا ہے. اچھا. جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 8300 پہ جب آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر ڈالتے ہیں تو وہ نشاندہی کر دیتا ہے کہ جی لسٹ میں فلاں نمبر پہ آپ کا نام ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن ہے. آپ اس پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں لسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کا نام ہی نہیں ہے. جی. اب میں نے صبح جب یہ شکایات آئیں تو میں نے الیکشن کمیشن کو فوراً کانٹیکٹ کیا اور تحریری طور پہ بھی ان کو بھیجا یہ خط کہ جناب ایسی صورت کے اندر آپ ٹینڈر ووٹ کی اجازت دیں. الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی، کہنے لگے نہیں جناب، ٹینڈر ووٹ تو اس وقت ہوگا کہ صرف وہ لوگ ووٹ ٹینڈر کر سکتے ہیں جن کا نام لسٹ میں موجود ہے لیکن جن کی آئیڈینٹی مشتبہ ہے. اگر نام لسٹ میں موجود نہیں ہے تو یہ اجازت آپ کو نہیں. درست ہے. میں نے کہا جناب پھر کوئی حل بتائیے. جی. کہتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ کے الیکشن کمشنر ہیں آپ ان کے پاس یہ شکایات جو ہیں وہ درج کرائیے. ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ بہت زیادہ شکایت ہوگی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعد میں لیکن میں نے آج جو خط ان کی خدمت میں بھیجا ہے اس میں یہی ہے کہ جناب عالی اب لسٹوں کو درست کر لیا جائے. لسٹوں میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ ہاؤس ٹو ہاؤس ویریفیکیشن کر رہے تھے اور اس سے وہ ڈیٹا مکس اپ ہو گئے. تو اس کو پہلے کہنے لگے کہ نہیں جناب باقی 3 صوبوں میں کیونکہ ان کو نہیں انکلوڈ کیا گیا ہے تو سندھ میں ہم کیوں انکلوڈ کریں. تو اس پہ میں نے کہا کہ جناب اگر 3 صوبوں میں یہ نہیں ہوا تو آپ 4تھے صوبے کے لوگوں کو ایک بنیادی حق سے محروم کریں. یہ میرے خیال سے درست نہیں ہوگا. بہرحال کنفیوژن مچا اور اس کنفیوژن کو اب جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. میں بدھ کو اسلام آباد میں چیئرمین نادرہ سے بھی میری میٹنگ ہے میں نے رکھی ہے کہ ان سے میں اس کو طے کر لوں کہ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. لیکن اس کو ٹھیک دوسری بھی جو شکایات ہیں ان کو میں نے آج تحریری طور پہ الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے. صحیح ہے. تاج حیدر صاحب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. بہت شکریہ. سینیٹر تاج پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب انہوں نے جو غلطیاں ہیں ان کو مانا ہے اور بڑی ان پرنسپل انہوں نے ایک بات کی کہ جس کی جو ریزرویشنز ہیں جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کی جانچ کر لی جائے گی آیا وہ فیک ہے یا وہ نہیں ہے.
بہرحال یہ اب جو الزامات لگ رہے ہیں، ایک بات تو کلیئر ہوگی، جو الیکشن کمیشن کی استعداد کار ہے اس پہ بہت زیادہ کویسچن مارکس ہیں کہ بھئی یہ کس طرح یہ الیکشن کمیشن کام کرے گا، اور اس پہ تو یہ پیپلز پارٹی بھی اتفاق کر رہی ہے جے یو آئی کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا الزام پیپلز پارٹی پہ دھاندلی کا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، خیر ہر بار ہوتا ہے، لیکن اب کی بار اتحادی کر رہے ہیں۔ سوال وہی ہے کہ اس ساری پریکٹس کے بعد کیا کوئی بہتری کی گنجائش نکلے گی، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی صوبائی حکومت ہو؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو یہ ضد کرنی نہیں چاہیے تھی کہ یہ جو لسٹوں کا معاملہ ہے ہم خود ڈیل کریں گے۔ سابقہ حکومت نے جب یہ نادرا کو دیا تو نادرا کا ایک فول پروف پروگرام ہے، سسٹم ہے، اس کے مطابق وہ بہترین ہو سکتا تھا، لیکن ان کی ضد تھی کہ نہیں یہ ہم خود کریں گے اور ڈور ڈور ویریفیکیشن ہوگی، یہ ہوگا وہ، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کسی کا ووٹ نہیں ہے، اور یعنی یہ تو ووٹر لسٹوں کی تو بات ہی بعد کی ہے نا، وہ تو چلو جی کروڑوں کا مسئلہ ہے، یہ جو انتخابی نشان نہیں ووٹر کا، امیدوار کا، اور امیدوار کا نام غائب ہے، یہ اتنی بڑی نالائکی اور نااہلیت سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں یا تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے، یہ جو اس موجودہ الیکشن کمیشن ہے یا الیکشن کرانے کا، یہ تو فساد کرا دے گا۔ دیکھیں نا، جب آپ جنرل الیکشن میں خدا نہ خواستہ یہی صورتحال ہوگی تو اس دن جس طرح کے جذبات ہوتے ہیں، جتنی بڑی کمپین چل چکی ہوتی ہے، تو وہ تو جگہ جگہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ تو اس لیے یہ معاملات ابھی سے ٹھیک کر لینے چاہیے، لیکن یہ صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے جو جوتوں میں دال بٹنے لگی ہے اتحادیوں کی، اور بھی مسائل ہیں۔ ابھی جو ہم قومی اسمبلی میں ہوا ہے، خالد مکسی صاحب کا، اسلم بھوتانی کا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے حکمران 2 مہینے ہوئے ہیں اور ان کو پہلے حکمران یاد آنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے اتحادی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو کم از کم فنڈز بھی ہمیں دیتے تھے، ہماری بات بھی سنتے تھے، یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ اور اس نے بڑی بات کی، غالباً اسلم بھوتانی نے کہی یا خالد مکسی نے، اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کے 2 ووٹوں کا فرق ہے، اگر یہ 10 کا ہو، خالد مکسی نے کہا کہ ابھی تو یہ فرق 2 ووٹوں کا ہے، 10 ووٹوں کا ہو تو آپ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن بہرحال پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کام نہیں۔ اب کیا ماحول بدلنے جا رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ماحول بدلے گا یا بدل سکتا ہے، لیکن جس طرح کی ہماری سیاست ہے اور جس طرح کے ہمارے یہ جو پریشر گروپ ہیں جو مفاد پرستی کی سیاست یہ کرتے ہیں، یہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی چچا ماموں ہو، تو وہ تو پھر اس طرح سے ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ نہیں، یعنی وہ سیناریو تو نہیں ہے نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ملا نہ وصال صنم؟ نہیں، ابھی نہیں ہے، میرے خیال ہے شہباز شریف صاحب اس وقت ایسی بات نہیں کرنے دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے، لیکن اب 2 چکر وہ 2 چکر لگا چکے ہیں ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹر۔ نہیں، وہ بھی لگا چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ ہے تو پھر وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک روایت ہے نا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی سینئر رہنما، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیپلز پارٹی نے سندھ میں میدان مار لیا ہے، آپ سے پہلے تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ آپ کے تحفظات کو ویلکم کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جینون ہیں تو وہ آئیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ جو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ کن گراؤنڈز پہ لگا رہے ہیں؟ آل دو پیپلز پارٹی کی تو پہلے سے اکثریت ہے سندھ میں۔ جی بہت شکریہ۔ جی وہی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو دودھ کی نہریں وہاں پہ نکل آئی ہیں اور شہد بھی بہہ رہا ہے اور اتنی پاپولیرٹی ہے، اسی لیے لوگوں کو کڈنیپ بھی کیا جا رہا ہے، ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، اور 2 کل لوگ کی شہادت بھی ہوئی ہے، بے تحاشا لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ تو فرسٹ فیز کا ہے۔ لیکن میں اس چیز کی سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ وہ کرتی ہوں، جب یہ حالات پتہ تھے اور خود فارن منسٹر صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے فلور پہ
یہ کہا تھا کہ یہ اب الیکشنز اتنے ڈر ہے کہ خوفناک ہوں گے اور خون ریزی نہ ہو اور یہ ساری باتیں، اس کے باوجود جو ہے، اور کیونکہ یہ ورسز پوری انتظامیہ ہو رہی ہے الیکشن، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک انارکی ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو بہت ہی بد نصیب ہے سندھ، اور بہت ہی جو لوگ، میں نے بجٹ سپیچ میں بھی یہاں کہا تھا کہ جو ہوپلیسنس آج دیکھ رہے ہیں ہم عوام میں، یہ بہت خطرناک ہے. اور وہی چیز کو یہ جب ایسی الیکشنز ہوتی ہیں تو اس میں اور یہ باتیں مایوسی پھیلتی ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو پورے سندھ میں موجود ہے؟ جی ڈے کا اتحاد بھی پاکٹس میں ہے، جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی کراچی سے آگے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. عمران خان صاحب تو اندرون سندھ میرے خیال ہے پچھلے 3.5 سال میں ایک آدھ دفعہ ہی گئے ہیں، اور یہی مسلم لیگ کا حال ہے، جمعیت علماء اسلام کے بھی پاکٹس ہیں. تو یہ تو ایک جماعت کے مقابلے میں کئی گروپ تھے، وہ ایک دوسرے کے ووٹ توڑ رہے تھے، تو یہ ایک بد امنی کا پہلو جو ہے وہ بالکل افسوسناک ہے. لیکن الیکشن کی جو ہار جیت کا معاملہ ہے وہ کسی کی دھاندلی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ایک مضبوط جماعت جیت گئی اور کمزور جماعتیں جو ہیں ووٹ بانٹ کر ایک دوسرے کا ہار گئیں. جی دیکھیں نا، میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ جو باقی لوگ تھے کہ ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ مضبوط جماعت یا پوری انتظامیہ تھی نا. انتظامیہ ورسز ہے دوسرے لوگ. یہ کوئی پیپلز پارٹی سے تو کی نہیں الیکشن، مطلب پیپلز پارٹی تو بہت معصوم، میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی وہ ہیں، لیکن یہ تو انتظامیہ ورسز عوام ہے. اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوکل لیول کی ہوتی ہیں، اس میں ایک گروہ دوسرے گروہ کے ہوتا ہے، پیزنٹس ہوتے ہیں یا لیڈیز ہیں یا جو ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں، نہایت ایک بیچارے پسرے طبقے ہیں جن کو پھر ایک پولیس کی آنکھ بہت ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے وہ ایک دھمکی کافی ہوتی ہے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اور نہیں ڈاکٹر صاحبہ، اس میں اگر ان پرنسپل دیکھا جائے الیکشن ڈے پہ تو انتظامیہ الیکشن کمیشن کے ماتحت تھی، تو ساری ذمہ داری تو پھر الیکشن کمیشن پہ بنتی ہے. جی میں تو بالکل وہی کہہ رہی ہوں. اور جبکہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے کہ کس طرح ڈیوالو کرنا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کورٹ میں گئی ہوئی ہیں کہ ان ایسی الیکشنز نہ کرائی جائیں جب تک کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے کہ پاورز ڈیوالو ہوں. تو کیا آپ کو پاورز ڈیوالو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ 140A آرٹیکل کی وائیولیشن ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، اگلے مراحل جو بلدیاتی انتخابات کے ہیں اس میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، یا باقی جماعتوں کو ملا کے آپ کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیں گی؟ بائیکاٹ کریں گی یا اسی طرح کے الیکشن میں پھر حصہ لیں گی؟ دیکھیں، بائیکاٹ تو نہیں کریں گے قطعی، کیونکہ میں نے تو یہی سیکھا ہے محترمہ سے. اور اچھا ہے جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، تو اس پروسیس میں ضرور جانا چاہیے. اور اس کے بعد یقیناً جو بھی عوام میں سے غصہ ہے، نا امیدی ہے، یہ سب نظر آ رہی ہے. اور ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو سوچنا ہے، اداروں نے سوچنا ہے، الیکشن کمیشن نے سوچنا ہے کہ اس قسم کی الیکشنز کرا کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم جو بھی یہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا وہ ہوتی وہ اس میں نظر آ رہی ہیں؟ وہ سب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو اتنی جلدی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک کہ وہ یہ انشور نہیں کرتے کہ یہ اس کو فیئر ہوگی. اور یہ انتظامیہ کے انڈر دینا، مطلب کہ جن کو پروموشنز کرانی ہیں، جن کو اپنی نوکریاں پکی کرنی ہیں، تو وہ الیکشن کر رہے ہیں غریب عوام کے ساتھ. صحیح ہے، ٹھیک. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد برقرار ہے یا ختم ہو چکا ہے حکومت ختم ہونے کے بعد؟ نہیں جی، کس قسم کا اتحاد؟ مطلب یہ تو کولیشن گورنمنٹ جب بنتی ہے تو آپ کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں. جب کولیشن، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے، ہماری اپنی ہے، ایک موقف ہے ہمارا اپنا ایک ہے. اب کس طرح کی آپ کو کولیشن کا نظر آ رہا ہے؟ یعنی ابھی ڈاکٹر صاحبہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے. اور دوسرا، کیا آپ نے، کیونکہ آپ منسٹر تھیں، آپ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی
جب آپ پارلیمنٹ میں واپس آ گئے تو ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی آ جائیں؟ جی میں تو پہلے ہی مشورہ دے رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں آ کے وہ پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آ کے بات ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے. لیکن آج جس طرح اسپیکر صاحب نے بلڈوز کیا ہے میں اسے بھرپور طریقے سے کنڈیم وہ کرتی ہوں. میں ایک لون وائس ایک تھی، فارمر اسپیکر رہی ہوں، پہلی خاتون اسپیکر مسلم ورلڈ کی، اور جس کے ساتھ جو رویہ آج یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس کو بھرپور طریقے سے نہ صرف مجھے بلکہ پوری دیکھنے والے جتنے عوام ہیں انہوں نے کنڈیم کیا ہوگا، خواتین نے اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا ہوگا. کہ میں آج کیا کہہ رہی تھی، میں تو صرف وہی ایز اپوزیشن اپنا رول ادا کرنا چاہتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ میں یہ کہہ کے اٹھی کہ میں بدتمیزی نہیں کروں گی، میں پوڈیم تک نہیں جاؤں گی، نہ میں کوئی ایسی چیز کروں گی جس میں جو اسپیکر کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو میں کسی طرح بھی وہ کروں. لیکن جو کچھ آج ہوا یہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور بالکل جو ایک یا دو ممبرز کی اپوزیشن ہے اسے انہوں نے بالکل ہی آج دکھا دیا کہ کیسے بلڈوز کر کے ان کے اپنے الائز نے آج جس طرح شور مچایا ہے وہ بھی تعلق ہے. اور اگر اس طرح یہ اپوزیشن کو کی آواز دبائیں گے تو دیکھے گا ان کے اندر سے کتنی مخالفتیں نکلتی ہیں جی. اور ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے جو یونائٹڈ رکھتی ہے حکومت کو، اور جب وہ اپوزیشن ختم ہو جائے تو اندر سے اپوزیشن نکلتی ہے جو کہ اب نکلتی نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وہاں جے یو ایف اے کے سینئر رہنما مولانا راشد سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ راشد صاحب آپ کے وقت کا. حضور یہ فرمائیے گا آپ وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پی ڈی ایم میں بھی آپ اتحادی رہے. مولانا صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہیں بہت سے معاملات میں ان کا اتفاق ہے اور ایک عرصے سے وہ اکٹھے ہی تقریباً سیاست کر رہے ہیں. یہ سندھ میں آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو الیکشن کی انتخابی بد انتظامی پہ کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پر موقف عوام کے سامنے رکھنے کا موقع دیا. جہاں تک پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے اتحاد کی بات ہے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں رہا. ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن میں ٹاکرا ہوا ہے. مولانا صاحب کے مد مقابل ہمیشہ پیپلز پارٹی ڈیر اسماعیل خان سے الیکشن لڑتی ہے، اور سندھ میں ہمیشہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ رہتا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد عوام جس کو جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجے گا اس کے ساتھ پھر پارلیمانی امور پر، حکومت سازی پر، دیگر معاملات پر بات چیت کے لیے سیاسی جماعتوں کو دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں. جہاں تک کل کی الیکشن کی بات ہے، دیکھیں کل والی بات پر تو صرف مجھے تحفظات نہیں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو سندھ میں موجود ہیں ان کو تحفظات ہیں. اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں جس میں سندھ حکومت نے جو بلدیاتی بل پاس کروایا تھا اس کو آل پارٹیز کانفرنس نے مسترد کیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے آل پارٹیز کے اعلامیے کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بل غیر انسانی ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کیا. اس کے بعد اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی. اب حالت یہ ہے کہ سوراب گوڈ کراچی سے ایم پی اے کا حلقہ تو 40 اور 50 ہزار کے ووٹوں پر ہے، لیکن کراچی کی ایک یونین کونسل 90,000 پر بنائی گئی ہے، ایک 80,000 پر بنائی گئی ہے. لاڑکانہ شہر میں ایک یونین کونسل 24,000 ووٹوں پر، ایک یونین کونسل 18,000 ووٹوں پر، ایک یونین کونسل 5,000 ووٹوں پر. پھر مخالف جی سمرو صاحب یہ جو حلقہ بندی ہے یہ تو ظاہر ہے حکومت نے نہیں کی ہوگی، یہ تو الیکشن کمیشن نے کی ہوگی. بھیجتے ہیں ڈی سیز الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں جی، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی پوری جو ہے ٹیم ہوتی ہے جو بناتی ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ بنا کے ڈی سی کو دیتی ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی لسٹ الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے. یہ خالصتاً حلقہ بندیاں جو ہے یہ سندھ حکومت نے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم پر ساری چیزیں ہوئی ہیں. کل کے تمام واقعات کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دیتے ہیں یا الیکشن کمیشن کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے کل اپنے تمام اختیارات سندھ حکومت کے گود میں رکھے تھے. سندھ حکومت نے جو ہے کل صرف دھاندلی نہیں کی، ہمارے 150 کارکن زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں جن کے ویڈیوز موجود ہیں. اسٹریٹ فائرنگز کی ہیں، پولیس نے فائرنگ کی ہے، ان کے لوگوں نے فائرنگ کی ہے.
الٹا جو ہے وہ دہشت گردی کی FIR بھی ہمارے کارکنوں کے اوپر کاٹی گئی ہیں. تو پھر تنگ آیت بجنگ آیت اب جب ہم اس حد تک ہوں گے کہ ووٹ بھی چرایا جائے, مینڈیٹ بھی چرایا جائے, سرکاری وسائل بھی استعمال کیے جائیں, وڈیروں نوابوں سرداروں کو بھی استعمال کیا جائے, پولیس مکمل, الیکشن کمیشن نے لکھا کہ امن امان کے لیے رینجرز ہوگی اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا, اور کل کہیں بھی رینجرز نظر نہیں آئی اور پولیس خود جو ہے وہ اپنی نگرانی میں سارا کچھ کرتی رہی. یہاں SSP لاڑکانہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری کو اپنے قافلے میں لے کر میرے حلقے کی پولنگ اسٹیشن پر آئے. جو میرے گھر کی یونین کونسل ہے, بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری صاحب SSP صاحب کے ساتھ قافلے میں چڑھ کر پولنگ اسٹیشن پر آئے. نہ ان کا حلقہ ہے, نہ وہ امیدوار ہیں, وہ کیوں اس پولنگ پر آئے, SSP صاحب ان کو کیوں ساتھ لائے. پھر جی رات گئے تک دہشت گردی کے FIR بھی ہمارے کارکنوں کے اوپر کاٹی گئی ہیں. تو پھر ظاہر ہے ہم سیکھیں گے تو صحیح, ہم اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ پھر آپ نہیں. یہ صرف سمرو صاحب, یہ صرف چیخو پکار آپ کی ہے یا آہو بکا آپ نے مولانا کو بھی بتائی ہے کہ یہ حالات ہیں اور اس پر ان کا موقف؟ دیکھیں, میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تمام چیزوں سے باخبر ہیں, ان کے نوٹس میں ہیں, اور انہوں نے مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں کا نوٹس لیتے ہوئے ابھی تک وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی ہوگی. ہم نے مولانا صاحب کو یہ عرض کیا ہے, درخواست کی ہے امیدواروں کی طرف سے, زخمی کارکنان کی طرف سے اور صوبہ سندھ کی جماعت کی طرف سے کہ اتحادی جماعت ہمارے کارکنوں کو لہو لہان کرتی رہے اور ہم اس حکومت میں بیٹھیں. ہماری درخواست یہ ہوگی کہ مرکز جو ہے وہ اس اتحاد پر نظر ثانی کرے. یعنی آپ کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان سے یہ ہے کہ اتحاد سے نکل جائے جمعیت علماء اسلام؟ دیکھیں, میں ایک مذہبی جماعت کا کارکن ہوں, میں اپنے قائدین کو درخواست کر سکتا ہوں, ان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زیادتی ہوئی ہے یا تو اس کا سندھ حکومت ازالہ کرے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نوٹس لیں. صرف میں نہیں یہ باتیں کر رہا ہوں. ازالہ کیا ہوگا سمرو صاحب, ازالہ کیا ہوگا؟ الیکشن یہ ہوگا کہ ہم نے اکثر 9 انتخابات کا مطالبہ کیا ہے, اکثر 9 بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں, اور کل جن جن کارکنوں کو تشدد اور زدوکوب کیا گیا ہے, جن نے بھی کیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کرائے گا نا. اثر نو کا مطالبہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کرائے گا, صوبائی حکومت نے کہاں کروانا ہے؟ دیکھیں, بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, الیکشن کمیشن نگران ہوتی ہے, اور اس طرح اگلا مرحلہ ہونا ہے. 14 اضلاع میں ہوئے, ابھی تو 16 اضلاع باقی ہیں. 14 اضلاع میں یہ حالت ہوئی ہے تو پھر 16 اضلاع میں کیا اثر ہوگا؟ نہیں, صوبائی حکومت یہ تو نہیں کر سکتی نا سمرو صاحب کہ بلدیاتی انتخابات میں اگر نتائج متمنی نہیں ہے کسی جماعت کے یا بے امنی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے, دوبارہ انتخابات کرواتے ہیں, کیا یہ اختیار آئین کے مطابق ہے؟ دیکھیں, متمنی کا تو میں ہوں ہی نہیں. ساری زندگی میرے دادا نے یہاں سے الیکشن لڑا, ہار گئے. میرے والد نے الیکشن لڑا, وہ 4 مرتبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑائے, لیکن ہم نے اتنا ری ایکشن نہیں دیا. اب اگر یہ ری ایکشن دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ دھاندلی کے ساتھ بدماشی بھی ہوئی ہے, اس دھاندلی کو بھی روکا جائے, اس بدماشی کو بھی روکا جائے. یہ دونوں چیزیں تو حکومت کا کام ہے کہ حکومت اس کو کس طرح رکواتی ہے. آپ نے یہ آخری سوال آپ نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, یہ اگلے جو بلدیاتی انتخابات کا اگلا مرحلہ ہے اس سے پہلے لانگ مارچ کریں گے یا اس کو دیکھ کے پھر لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں, کر نہیں سکتے. میں نے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کی تاریخ ہماری صوبہ سندھ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہم جلد اجلاس بلائیں گے. اس اجلاس میں ہم اس تاریخ کا فیصلہ کریں گے کہ کون سی تاریخ ہونا چاہیے. نہیں, یہ لانگ مارچ کراچی کی طرف ہوگا یا اسلام آباد کی طرف؟ اور دوسرا, کیا مولانا لیڈ کریں گے اس کو؟ کراچی کی طرف ہوگا. تو کیا مولانا اس کو لیڈ کریں گے؟ اس کو صوبائی جماعت کا ایشو ہے تو صوبائی جماعت لیڈ کرے گی نا, یہ مرکز کا ایشو تو نہیں. اچھا ٹھیک ہے, فضل الرحمان صاحب نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں, بہت شکریہ مولانا راشد سومرہ صاحب. آپ کے وقت UIFA کے رہنما اپنے ریزرویشنز بتا رہے تھے. ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ذرا آپ کو بتائیں گے کہ عام لوگ جو ہیں, جو بنیادی ادویات ہیں, وہ بھی بنیادی بیماریوں سے بچاؤ کی ادویات وہ بھی ناپید ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اس وقت حالات یہ ہیں پاکستان میں, ایک تو ٹیکسز جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں, لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں جن میں ادویات بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں, اور یہ ہر انسان سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عمر کے خاص حصے میں جاتے ہیں تو کسی نہ کسی قسم کی دوائی آپ کو لینی پڑتی ہے. پاکستان میں اس وقت سر درد, بخار, بلڈ پریشر, شوگر
ذہنی تناؤ، دمہ، کینسر، جوڑوں کا درد، یہ تقریباً اگر آپ حساب کریں تو زیادہ تر پاکستانی ایک خاص عمر کے بعد اس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ دوائی ریگولر لے رہے ہوتے ہیں. یہ ادویات مارکیٹ سے ناپید ہو چکی ہیں. ایک بنیادی دوائی ہے سر درد کی، بخار کی پیناڈول، وہ آپ کو اسپتالوں مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے. اور جو دوائیاں بنانے والے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم کیسے دوائی بنائیں، جتنے میں ہم بیچ رہے ہیں اتنے میں تو ہمیں گھر میں نہیں پڑ رہی، بنانے میں نہیں پڑ رہی. اوپر سے یہ ٹیکسز مزید جو ہیں وہ کچھ لگا دیے گئے ہیں. نہیں، ٹیکس بھی عباسی صاحب بے سوچے سمجھے لگائے جاتے ہیں. آج خبر آ رہی تھی کہ جو سپر ٹیکس لگایا ہے وزیر اعظم صاحب نے ایک دن اچانک بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ یہ 13 صنعتوں پر وہ صنعتیں جو چل رہی ہیں اور خزانے کو ریونیو دے رہی ہیں ان پر سپر ٹیکس لگا دیا. چلو لگا دیا. آج پتہ چلا کہ یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح. یعنی 4 دن رہ گئے ہیں یہ فائنانشیل ایئر کو ختم، نیا سال شروع ہونا ہے، یکم سے وہ امپلیمنٹ ہونا ہے. ابھی تک وہ طریقہ کار نہیں وضع ہو سکا. یہی ان ٹیکسز کا ہوا ہے. اور 2-2.5 ماہ میں امپورٹ ڈیوٹی آپ نے لگا دی، بعض چیزوں کی امپورٹ بند کر دی اور بعض پر ڈیوٹی بڑھا دی. لیکن یہ طے نہیں کیا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اگر خام مال ہمارا ادویات کے لیے ملک باہر سے آتا ہے، امپورٹ ہے، اور اس پر آپ ڈیوٹی لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 17% ڈیوٹی تھی. آج ایک خبر آئی ہے، ویسے آج ایک اطلاع آئی ہے کہ وہ اس کو 1% کر دیا انہوں نے. لیکن ابھی یہ فائنل، کیونکہ بہت سی چیزیں جب تک حتمی منظوری بجٹ کی نہیں ہو جاتی اور فائنل ڈرافٹ سامنے نہیں آتا، ظاہر بات ہے ہر آدمی الجھا ہوا ہے، ہر آدمی الجھا ہوا ہے. لیکن یہ 17% سے 1% پہ انہوں نے خام مال پہ کر دی ہے. لیکن ارشاد صاحب، ہماری جو بات ہوئی نا مینوفیکچرر سے، لوگوں سے، ایک تو یہ جو آپ نے ٹیکس والی بات کی، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ٹیکس کیا ہے، ٹرن اوور پہ ہے، پروفٹ پہ ہے. پھر دوسری بات، ڈالر جو ہے اس کی کوئی رینج ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ پتہ ہو نا کہ 200 سے لے کے 210 کے بیچ میں ہی ہو تو ہم ٹریڈنگ کر لیں، خرید لیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، پریزیڈنٹ پی ایم میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، مینوفیکچررز کے اپنے شکوے ہیں، امپورٹرز کے اپنے شکوے ہیں. آپ بطور ڈاکٹر یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے شکوے بجا ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بھی کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں، اور جس وجہ سے بنیادی جو ہر پاکستانی جن بیماریوں کے خاص عمر کے بعد شکار ہے اس کی دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، پیناڈول جیسی دوا بھی نہیں مل رہی ہے مارکیٹ میں؟ تھینک یو ویری مچ جی. میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ویری سگنیفیکینٹلی امپورٹنٹ ایشو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادویات کی فراہمی، ادویات کا بننا اور ادویات کی قیمتیں جو ہیں، یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں ایک حق ہے کسی بھی شہری کا کہ اسے یہ ملنی چاہیے. اب یہ فائدہ نقصان آپ جانتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی دی فارماسیوٹیکل انڈسٹری، بلکہ ہمارے ہاں یہ روایت چل نکلی ہے کہ جب تک 250% کے اوپر نہیں ٹھہرے اس وقت تک اس کو یہ فائدہ نہیں سمجھتے کہ یہ فائدہ بھی ہے. میں ریگارڈلیس آف دیئر ویو پوائنٹ جیسا بھی جو بنتا ہے، اس کی میں بنیادی طور پہ جو ذمہ داری سمجھتا ہوں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، کہ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ریاست نے ادویات کو، صحت کی فراہمی کو انشور کرنا ہے کہ لوگوں تک یہ جو ہے وہ موجود ہو. بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں، اور مطلب سب دوست جانتے ہیں، بھی آپ دوست دونوں احباب بھی جانتے ہیں کہ جو صحت کے معاملات ہیں پورے ملک کے اندر، وہ بھلے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا سسٹم، اور ایک ہمارے ہاں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ we ever want in our tribe کہ تجربات کے اندر رہتے ہیں کہ تجربہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا تجربات. اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، ایک سوال ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم بیسک پیناڈول کی بات کر لیں، 2 سال پہلے 2020 میں اس کا را مٹیریل جو پر کے جی پاکستان میں امپورٹ ہوتا تھا وہ 765 روپے میں تھا، اور گولی جو ہے وہ 1 روپے 56 پیسے میں ملتی تھی. گولی آج 1 روپے 70 پیسے میں، اور را مٹیریل جو ہے وہ تقریباً 2300 روپے میں امپورٹ ہو رہا ہے. اب حکومت کیا سیاسی ایک غیر مقبول فیصلہ ہوگا ادویات کی قیمتیں بڑھانا، اس لیے نہیں بڑھا رہی، اور وہ اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ قیمت نہ بڑھائی جائے اور بھلے یہ شارٹ رہتی ہیں تو رہیں، یا کوئی اور مصلحت ہے؟ دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی کوشش کر رہا تھا آپ کے ساتھ یہ بات اپنا نقطۂ نظر شیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو پروفٹ مارجنز رکھے جاتے ہیں، دیز آر ٹو ہائی.
आप जस्ट मतलब मैं इत्तेफाक से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसे दोस्त आपको जो कल तक एक हमारे साथ मेडिकल रैप की हैसियत से आते थे और अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि आजकल मतलब दे आर इफ नॉट बिलियनर दे आर द मिलियनर कि इसी मतलब बिजनेस के अंदर ही आके। लेकिन मेरा ये मानना है कि तालीम और सेहत ये कारोबार नहीं है। इसके ऊपर खुदारा ये जो है कि प्रॉफिट मार्जिन अगर 2300 रुपए का आपके मुताबिक अगर ये रॉ मटेरियल आ रहा है और वो फ्राहम कर रहे हैं हमें ये सारी पैराडोल अगर ले ली जाए पैरासीटामोल को, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नुकसान के अंदर कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि जी सेहत के अंदर ये फायदा नहीं है, हॉस्पिटल चलाना बिल्कुल नाकाम है, तो किसी आप जैसे सियाने ने उसे कहा था कि अगर इतना ही ये नेगेटिव के अंदर कारोबार है तो मेरे भाई इसको बंद क्यों नहीं कर देते हो। तो मैं समझता हूँ कि इट इज ऑल द प्रॉफिट्स और हुकूमत को अगर वहां पे उन्हें सब्सिडाइज करना पड़ता है और इस सारे चेन को जो स्ट्रक्चर को जो समझने की जरूरत है थोड़ा सा, अगर हुकूमत उसे समझेगी और खल्के खुदा के बारे में जो समझेगी, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप प्रेसिडेंट थे, पीएमए के प्रेसिडेंट हैं। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।